अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में बहुत सारे माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस को तो बहुत वक्त से मुल्क को सामना है, लेकिन हुकूमत हम देख रहे हैं कि इस वक्त उनकी आइनी तरमीम करना जो है वो एक अव्वलीन तरजीह बना हुआ है। तमाम जो उनकी मसरूफियात हैं वो इस हवाले से ही हमें नज़र आती हैं। हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ वो नंबर पूरे करने के हवाले से जोर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की काबिलियत पर सवाल उठा दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर चंद जज साहिबान हैं उनके हवाले से भी एक तरह से उन्होंने शक का इजहार किया। उनका बयान ये है, वो ये कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। कुछ जज साहिबान आइन से बाहर जाकर सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वो वजीर कानून होते तो काबीना का हिस्सा भी होते तो इस बात को यकीनी बनाते कि आइनी तरामीम का ये जो अमल है ये 25 या 26 तारीख तक, अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाए। सुनिए बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court, some of whom have shown a tendency. They're willing to go beyond the Constitution to achieve a political aim. If I was the law minister and I was a member of the cabinet, of course I'd want to ensure that this process was completed, if possible, before the 25th or the 26th. ये इस नौयत का इंतहाई गैर मामूली बयान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुलकर हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि शहबाज हुकूमत को ये डर है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जाने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा और उनकी हुकूमत घर चली जाएगी। इस इल्ज़ाम की तरदीद के बजाय वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तस्दीक कर दिया है कि हुकूमत को ये खदशा ज़ाहक है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। इलेक्शन को ऑडिट हो सकता है अगर अदलिया के अंदर तब्दीलियां आ गई। ये इंडिकेशंस जो है ना ये हमें मिली हुई थी। ये खदशा बिल्कुल ये इट कैन गेट वेरी बेटर। हुकूमत की अवलीन तरजीह आइनी तरामीम, इसके हवाले से आज तमाम नजरें मौलाना फजलुर रहमान साहब पर मरकूज थी कि उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उनकी तरफ से जो तैयार करदा मुसवदा है वो सामने लाया जाएगा। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। JUIFA के सीनियर मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने नई आइनी अदालत की तश्कील का जो आइडिया है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। आज उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें वो कहते हैं कि आइनी अदालत के नाम पर एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो कि एग्जीक्यूटिव की ताबे होगी, जिसका चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वजीर आजम की सवाबदीद पर लगाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। वकला तंजीमें निकलें और अब अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त आ चुका है। बहुत वाज़ेह अल्फाज में JUI का ये मौक़िफ़ आज हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने बयान किया। दूसरी तरफ PTI की अगर हम बात करें तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्तों में थे और उनके साथ मिलकर आइनी तरमीम के ऊपर बातचीत करने का एक इत्तफ़ाक़ राय हुआ था। ये देखा गया कि आइनी तरमीम के मामले पर PTI मैदान खाली छोड़ते हुए अपना मुसवदा शेयर करने से इनकारी हो गई। इसके ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल क्या तबसरा किया, सुनिए। पीपल्स पार्टी का आ गया है, PTI का कोई नहीं आया। एक मैसेज अपना सलमान अकरम राजा साहब ने मुझे किया था, इसको देख लें जरा, इसको भी पढ़ लें, मगर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी तरफ से। मुसवदा नहीं था, वो मैसेज था, एक उर्दू का मैसेज। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन ने कल हमारे प्रोग्राम में मुसवदा शेयर न करने की क्या वजह बताई थी, वो भी आप सुन लीजिए। नहीं, हमने कोई मुसवदा तैयार नहीं करना था। हमारी जो मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई थी उनके साथ इस बात पे हमारा एक काइंड ऑफ कंसेंसस था कि ये इलेजिटिमेट असेंबली है, ये इलेक्टेड नहीं है, इनके पास अख्तियार और इक़्तिदार ही नहीं है कि ये इस तरह की कोई तरमीम कर सके। अब PTI का इन्हिसार इस बात पे और वो मुंतज़िर इस बात के हैं कि ये जो सारा मामला है इस पे वकला तहरीक का आगाज़ हो जाएगा और हुकूमत बैकफुट पर चली जाएगी या घर चली जाएगी। मगर वकला तंजीमें आइनी तरामीम के हवाले से कुछ तकसीम हमें उनमें नज़र आ रही है। दो बड़ी तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल। ये आइनी तरामीम के मामले पर हुकूमत के साथ न सिर्फ मुशावरत में जारी के सिलसिले में शामिल रही बल्कि हुकूमत के साथ एक नई तरामीम के ऊपर इत्तफाक करती हुई एक तरह से नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ हामिद खान साहब जो है वो तरामीम की मुखालफत करने वाले ग्रुप को लीड कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि बलूचिस्तान बार की तरफ से भी जो उनके साथ हम आवाज़ हैं। वकला की ये जो तकसीम है इसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 29 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन के तनाजुर में भी देखा जा रहा है, जहाँ आसमा जहांगीर ग्रुप है, तारर ग्रुप है और हामिद खान साहब का जो ग्रुप है वो आमने सामने होंगे। सो हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये तकसीम वजह बन सकती है कि वकला इसके ऊपर मुतहरिक आवाज़ ना बन पाएँ या फिर ये जो बयानबाजी भी है
ہے یہ بار کے الیکشن تک ہی محدود ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی عدالت سے رجوع کیا, اس کا بھی ذکر ہوگا پروگرام میں. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں رانا احسان افضل صاحب کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے وزیر اعظم کے, بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اور قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مندوخیل صاحب, میں آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. بلاول صاحب کا جو بیان ہے وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. یہ کیوں خدشہ ہے آپ کے لیڈر کو کہ جسٹس منصور اگر آ گئے تو وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اور کیا چیف جسٹس کا کام دیگر جج صاحبان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جس سیاق سباق میں بلاول صاحب نے بات کی ہے اس کو پورا طرح تو آپ نے نہیں سنوایا ہے. ایک پارٹ جس کی معنی آپ اپنے حساب سے نکال سکتی ہے ضرور نکالیے. سوال یہ ہے کہ میں بلاول صاحب کے گفتگو سے ہٹ کے میں آپ کو 2-3 دلائل کے ساتھ بات کر کے آپ کو بتاؤں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سر انکوں پہ سینئر یونی جج ہے, اور جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت جو نا وہ 25 اکتوبر کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا آپ متنازع فیصلہ دیکھ لیں جو 8 رکنی ججز نے دیے 5 کے مقابلے میں, وہاں ایک جو بینچ کے جو ممبر جج ہے ان کو اختلاف کا حق ہے. اختلاف کا حق جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے آئین کی تصدیق کی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کی 80 ارکان کو دھمکیاں دی ہے, لیکن خود ساتھ میں, اور انہوں نے یہ کہا جو 2 ججز نے کہ آئین کی آرٹیکل 51 اور 106 پہ اگر عمل کیا جائے تو یعنی اس فیصلے کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو 106 اور 51 جو ہے نا وہ معطل کرنا پڑے گا. اب وہ 51 کیا ہے؟ 51(6) یہ کہتا ہے کہ کوئی ممبر اگر آزاد جیت جائے اس کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے, تو 3 دن کے اندر وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی پارٹی جوائن کریں گے. یہاں پہ جو 8 رکنی جو 8 کی تعداد میں ججز نے جو فیصلہ سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدواران کو 15 دن کا پاس ٹائم ہے, ورکنگ ڈیز یعنی ہفتہ اتوار اگر آپ ملا دیں تو یہ 19-20 آتا ہے. آئین میں تو 3 دن لکھا ہوا ہے, تو یقیناً ان 2 ججز صاحبان نے صحیح کہا کہ اگر آپ کوئی فیصلے پہ عمل کرنا ہو تو وہ 51 تو آپ کو معطل کرنا پڑے گا. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک سر یہ آگے ہم آپ سے آگے جب یہ پوچھیں گے کہ ان جج صاحبان کو جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ان کو کیوں بلاول صاحب سیاسی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سیاسی رول ادا کریں, یا آپ بہتر انداز میں بتا سکیں گے. ہم تو اس پہ بات کرنے کے بھی متعامل نہیں ہو سکتے, لیکن آپ بلاول صاحب کی گفتگو کی تشریح کریں نا, تاکہ ہمارے پاس کانٹیکسٹ ہو بات کرنے کا. کنٹرول کیوں کرے چیف جسٹس دیگر جج صاحبان کو؟ دیکھیے میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو کہ صرف یہ کہنا کہ جو میں نے آپ کو 1-2 ججز کی بتایا, اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہے پریکٹس آف پروسیجر کا, اس میں سینئر یونی جج منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا. پہلے مجھے چیف جسٹس یہ بتا دے کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا. پھر یہ صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے اس کی آرڈیننس کو بھی نہیں مانتا. پہلے وہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے رکھو پھر میں مانوں گا. تو آپ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ زبردستی آپ منوانے رہے, نہ آپ صدر پاکستان کو مانتے ہیں, نہ آپ چیف جسٹس کو مانتے ہیں, نہ آپ جو 2 ججز کی جو اختلافی نوٹ ہے اس کو مانتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ابھی سے اتنا متنازع جو فیصلہ دیا یا متنازع بیان دیا, تو اسے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو قابو کرے گا یا سپریم کورٹ ججز کو ساتھ لے کے چلے گا, کیونکہ قابو کیسے کرنا ہوتا ہے میں یہی آج کے پروگرام میں ایکسپلور کریں گے مندوخیل صاحب. لیکن یہ آپ کا جو تجزیہ یا آپ کی جو گفتگو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی جو ایک سٹیٹمنٹ بلاول صاحب کا ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ آگے مزید اس کی وضاحت کیجیے گا ہمارے لیے. رانا صاحب, آپ کی دانست میں چیف جسٹس کا کیا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ دیگر جو جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے ان کو کنٹرول کرے, یا انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے جج صاحبان کی؟ پوری دنیا میں تو ہم نے کانسیپٹ یہی دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو ہمارے سپریم کورٹ کے حالات رہے ہیں جہاں ایک طریقے سے خانہ جنگی لگی ہوئی تھی اور 2 گروپس آپس میں خط و خطابت ہو رہے ہیں, انٹرنلی وہ میٹرز کو جو ہے وہ حل نہیں کر پا رہے, میڈیا کے اندر لیک ہو رہی ہیں چیزیں, تو یہ سارا جو ماحول جو ہے یہ جوڈیشری کے نظام کو ویکن کرتا ہے. تو میرا تو خیال ہے باقی تو اب اس بات کی تشریح یہ کی جائے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب, معزز چیف جسٹس صاحب, وہ کبھی کنٹرول نہیں کر پا رہے جو آپ لوگوں کی تشریح جو کنسنسس تو نہیں بنا نا وہاں, ابھی بھی نہیں بنا. تو میں اپنی آپ کو رائے دے رہا ہوں, جو میرا خیال ہے کنٹرول کا کیا یا مینیج کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, وہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کنسنسس کے ساتھ چلیں, آپس میں سب کو ساتھ لے کے چلیں, جو مسائل ہیں وہ آپ کریکٹ فورمز پہ جو ہے وہ ان کو حل کریں, بجائے کہ ایک تماشا
جو ہے وہ سپریم کورٹ کا لگے اور اس تماشے سے پوری ریاست جو ہے وہ کمزور ہو. تو میرے خیال سے یہ مطلب ہے. اور بالکل جب جوڈیشل ایکٹیویزم جہاں نظر آتا ہے کہ آپ کریز سے باہر ہٹ کے کھیلنا شروع کر دیں کہ آئین کی تشریح تو آپ نے بالکل کرنی ہے لیکن آئین کی تشریح میں آپ ری رائٹ کرنا شروع کر دیں, تو یہ بھی تصادم کی وجہ بنتی ہے اور جھگڑوں کی. جب آپ اپنے ایجنڈے یا کوئی بھی جو بھی اپنی جو موقف کو اس حد تک لے جائیں کہ آئین قانون جو ہے وہ وائلیٹ ہونا شروع ہو جائے, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا انٹرویو بلاول صاحب نے دیا, بہت ساری چیزوں کی بڑی کلیئرٹی دی انہوں نے اپنے انٹرویو میں. مندوخیل صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال دیکھی گئی اس میں موجودہ چیف جسٹس بھی کنٹرول نہیں کر پائے, جو تشریح آپ لوگوں کی گفتگو سے بلاول صاحب کے بیان کی میں سمجھ سکی ہوں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے لیے آپ لوگوں نے بہت دلائل دیے تھے, اس کا مقصد یہی نہیں تھا کہ اگر جسٹس منصور کی ایک اپنی رائے ہے وہ بھی سامنے آئے اور چیف جسٹس کی ایک شخص کی اجارہ داری نہ ہو؟ یہی تو کہہ کے سیل کیا گیا تھا اس کو, جس کو ریورس کر دیا. پہلے 77 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ 77 سال میں ایک شخص کی اجارہ داری تھی. جسٹس افتخار چودھری کے وقت میں ایک پیشی 3 کروڑ میں لگی. میں نے اس وقت میں میڈیا میں کہا تھا, آپ مجھے بتا دو کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ کھڑے کھڑے وزیر اعظم کو نائل کر دے؟ کیا آپ کو سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ وہ کسی کیس پہ اپنی جج کو مانیٹرنگ جج بنا دے اور پھر وہ استعفیٰ لے کے بھاگ گیا؟ کیوں؟ کوئی کرتوت تو تھے نا جو وہ استعفیٰ دے کے بھاگا. اچھا, اس کے بعد کیا ایک جج کا یہ کام ہے کہ وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری لگا دے؟ کیا ایک جج کا یہ کام ہے کہ ڈکٹیٹر کو آئین کے امینڈمنٹ کے وہ دے دے؟ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ہمارا شروع دن سے 18ویں ترمیم بھی یہ تھا. اور پھر رانا صاحب کو یاد ہوگا 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں میں نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کی ہے کہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز جو نا اس کا جو نا میرٹ پہ ہو اس کی طرح. یعنی اس وقت یہ قانون ہے کہ ایک صوبے کا چیف جسٹس اپنی من پسند وکلا کو, اس میں بانجے بھتیجے چیمبر کے لوگ موجود ہیں, ان کا نام ریکمنڈ کرتے, آگے اسمبلی کی جو ربڑ اسٹمپ کمیٹی ہے وہ ٹپا لگا رہے. کیوں؟ افتخار چودھری نے شرط لگایا کہ اگر اختیارات مجھے نہیں دیں گے میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا. آپ مجھے بتاؤ, افتخار چودھری صاحب کے دور کی بات کریں, وہ ادوار چلے گئے. مندوخیل صاحب وہ ادوار چلے گئے, آپ لوگ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آ گئے, قاضی فازی صاحب چیف جسٹس بنے. آپ صاحب نہیں کیا ہے, اسے زیادہ خطرناک حالات ہو گئے. کیا جسٹس گلزار نے یہ نہیں کہا جس کا گھر نسلا ٹاور کے بیک سائڈ پہ تھا وہ ٹاور کو بم سے اڑانے کے لیے اسے احکامات جاری کیے؟ کیا وہ جو لوگوں نے جمع پونجی دیتے تھے ان کو وہ باہر جاتے ہوئے روئی نہیں ہے؟ چلے میں آتی ہوں دوبارہ مندوخیل صاحب آپ کی طرف, 50 آپ اس بات سال کو پہلے ضرور ایڈریس کیجئے گا. یہ کراچی ایسا نہیں, سنو اب سب تھوڑا سا مجھے ٹائم دے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ثاقب نثار کی عدالت میں خود بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, اس نے بولا یہ 5-6 MP ہے میں نے تو میں سے اڑا دوں. بھائی کون ہے یہ لوگ؟ کس نے اختیارات دیے؟ یعنی نہ حکومت کو مطلب میرے اختیار ہے, میں اگر اسمبلی کا ممبر ہوں یا میری پارٹی ہے تو ہمارے پاس اختیار ہے آئین بنانا, ہمارے پاس آئین میں ترامیم کرنا. کسی جج کے پاس آپ لوگ آئین سازی کے پیچھے اور کیا کیا خدشات رکھتے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان کیے. مندوخیل صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف, ہمیں عمیر نیازی صاحب جوائن کر چکے ہیں. ون سائیڈڈ گفتگو ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کا موقف بھی شامل کرنے دیں. آپ پی ٹی آئی کو تو جو ایک طرف کر لیں, آپ کے ٹیبل پہ جو گلاس پڑا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے پاس اتنے اختیار ہے کہ اگر میں یہ کہوں گی گلاسی جگ ہے تو سپریم کورٹ یہ تشریح کرے کہ جگ ہے گلاس ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر ڈکن بھی نہیں لگا سکتا ہے, سپریم کورٹ 2 گلاس بھی نہیں بنا سکتے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ساری حکومت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ ہی چلا رہی ہے, کیونکہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ لوگ فرد واحد کے نومینی ہے. اور اسی وجہ سے میرا بل 2.5 سال تک پڑا رہا, نہ پی ٹی آئی کی حکومت منظور کی نہ پی ڈی ایم کی حکومت. نیازی صاحب کی طرف جاتی ہوں. سر آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. نیازی صاحب, یہ جو بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے یا خدشہ ہے کہ جسٹس منصور ان کو یہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں کہ وہ عدالت کو کنٹرول, ججز کو کنٹرول کر سکیں گے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تاریخ حالیہ مثالیں بھی ہیں جہاں پر پچھلے دور میں بھی ایسا ہی رہا, ایک سلسلہ ابھی بھی ہم لوگوں نے دیکھا جہاں جج صاحبان کی جو تقسیم ہے وہ عدالتی کارکردگی کو ضرور متاثر کرتی رہی. دیکھیں عدلیہ میں فالٹس نظر آتے ہیں سارے, ہمیں جیسا مندوخیل صاحب بتا رہے ہیں ہیں بھی صحیح, ٹھیک بھی ہونے چاہیے, مگر دیکھیں عدالتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. عدالتوں کا ایک ڈیفرنٹ رول ہے. اگر ہم اس رول سے کھینچ تان کے ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جس طرح سے پولیٹیکل فورسز بیہیو کر رہی ہیں وہ بھی اسی طرح سے بیہیو کریں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی جو ہے نا ایگزیکٹو کی طرف دیکھیں, ایگزیکٹو کے لحاظ سے ڈیسیجن میکنگ کریں, تو پھر عدلیہ اپنا تو رول ہی کھو جائے گی. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ڈیپلی انٹرینچڈ ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, ہم اس چیز کو بار بار بھول رہے ہیں. اور
ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, ہمارا آئینی ترمیم کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن, ایک خوف ہے حکومت کے ذہن میں کہ 8 فروری کا الیکشن کھل گیا تو یہ جو حکومت لولی لنگڑی ملی ہوئی ہے یہ بھی چلی جائے گی. تو اس اقتدار کو طوالت دینے کا انہوں نے حل کیا نکالا. جو چیف آرکیٹیکٹس ہیں انہوں نے سوچا کہ اس سپریم کورٹ کو تو آگے قابو کرنا مشکل ہے, جس طرح سے انہوں نے پلس لے لی اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز کا لیٹر سب کے سامنے, تو یہ معاملات زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. تو اس کا واحد حل یہی سوچا گیا کہ ایک آئینی کورٹ بنا دی جائے, مرضی کے من پسند ججز وہاں پاک کر دیے جائیں, تو کم از کم یہ جو 2-3 سال کا پیریڈ ہے اس کو سیفلی کسی طرح سے نکال دیا جائے. اور اسی تناظر میں وہ جو ہے نا 25 والا بیان ہے, اگر اس کو ریڈ کریں, دیکھیں آئینی ترمیم جب بھی ٹیبل ہوگی, چلیں آپ جس طرح سے بھی پاس کرا لیں, اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں 63A والی, ہارس ٹریڈنگ ہو نہیں ہو ٹھیک ہے ہو گئی پاس. دیکھیں اس نے پھر بھی عدلیہ کے ٹچ سٹون پہ جو ہے نا اس نے ٹیبل ہونا ہی ہونا ہے, اس نے اس تھریش ہولڈ کو کراس کرنا ہے. اگر وہ نہیں کراس کرے گی تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. انہیں ڈر ہی اس کا ہے کہ جی اگر جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی جوڈیشری ہو گئی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذریعے پہلے آپ نے شروع میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی, پھر جب آپ نے دیکھا نہیں یہ تو اب بیلنس اور طرح سے بگڑ ہے تو آپ نے اسی کی پھر نفی کر دی, ایک آرڈیننس لا کے آپ نے اس کی روح ہی نکال دی, اور اب پھر سے آپ وہی کوشش کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہے نا پاکستان کا سوچیں, اور جو بیسیکلی جنہیں حکومت کرنی چاہیے واقعی وہ حکومت کریں, وہ کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لیں. مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ کہیں اور سے ڈکٹیشن لی جا رہی ہے جس وجہ سے آپ کو یہ ساری پرابلم. جتنا وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کے اپنے دل کی باتیں ہیں ساری. رانا صاحب, یہ جو الزام پی ٹی آئی کا تھا جو عمیر صاحب نے بھی دہرایا کہ ساری چیزیں آپ لوگ کریں الیکشن آڈٹ نہ کھلے, خواجہ آصف صاحب نے تو ایگزیکٹلی ان کے الزام کو درست ثابت کیا کل. وہ کہتے ہیں ہمیں اشارے ملے ہیں کہ عدلیہ میں اگر تبدیلی آئی یعنی چیف جسٹس اگر تبدیل ہوئے, یہ ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں, تو الیکشن کو آڈٹ ہوگا, اور یہ خدشہ ابھی بھی موجود ہے, زیادہ بڑھ چکا ہے. تو کیوں اتنا خدشہ ہے؟ اگر آپ لوگوں نے مینڈیٹ چوری نہیں کیا تو کیوں اس کی جانچ نہ ہو؟ میرے خیال سے خواجہ صاحب نے جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی بات لی جا رہی ہے. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اگر الیکشن کھلے, اور عدالتوں کا کام ہے ٹریبیونلز اپنا کام کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ انہوں نے بٹر کا لفظ استعمال کیا کہ اٹ ول گیٹ بٹر, تو یہ ہمیں لگتا ہے بٹر ہوگا, اور اس کی وجوہات ہیں نا. جب آپ نے ایک ہمیں یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا ریزرو سیٹس پہ, یعنی کہ سوال کیا تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, اس کو وہ ہاں بھی کر دیتے یا نہ بھی کر دیتے تو پھر یہ بحث نہیں ہونی تھی. جب آپ اتنا کریز سے باہر جا کے آپ جب کھیلے ہیں تو ادھر پھر obviously آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں, تو یہ تو پورا ایک جو ہے وہ جوڈیشل جو, تو اگر الیکشن کی جانچ, کیونکہ اس پہ دھاندلی کے بہت زیادہ الزامات ہیں, موجودہ چیف جسٹس کے دور میں ہو جاتے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو جب بھی 3 سیٹیں کا آڈٹ ہوا آپ لوگوں کو ملی واپس. دیکھیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کام ہی عدالتوں کا ہے نا, تو عدالتیں جو بھی کریں گی تو اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن جوڈیشل خواجہ صاحب تو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں نا صاحب. میں ان کی جو انہوں نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ دوسری بار ایگزیکٹلی یہی بیان دے رہے ہیں. چلے میرا نہیں خیال ہمیں کوئی اس طرح کا خطرہ ہے, میرا یہ موقف ہے, اور یہ عدالتوں کا کام ہے, جو بھی عدالتیں کریں گی وہ ٹھیک ہے. یہاں ایک چیز میں ضرور, اگر مجھے آپ اجازت دیں, یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم جوڈیشری کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں 3 میجر جو اس کے جز ہیں یہ امینڈمنٹس کے, آئینی عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا کہ ہونی چاہیے, دنیا میں بھی آئینی عدالتوں کا نظام ہے. اب یہ کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے ہوگی, کیا اس میں ایگزیکٹو کا رول ہوگا, تو یہ بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ دنیا کے اندر پارلیمنٹ کمیٹیز کا رول ہوتا ہے جہاں وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی آپ ایسی دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں انٹروڈیوس کرنے جا رہے. اور اگر آپ کی مثال کے طور پہ 4-5 لوگوں کا نام آتا ہے اور اس میں سے ایک پرائم منسٹر اس کو چوز کر لیتے ہیں, تو وہ ماتحت نہیں ہو جاتا پرائم منسٹر کے, اس کے بعد وہ آزاد ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس. آپ کے مخالف کا پرائم منسٹر بھی چوز کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک. دیکھیں یہ تو آپ اگر آپ نے ہسٹری لینی ہے تو آپ پاکستان کی لے لیں, کتنے آرمی چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیے اور کتنے پرائم منسٹرز کو اسی آرمی چیف نے فارغ کر دیا. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو, یہ تو ویسے حکومت نون لیگ کے لیے سوچنے کی بات ہے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا تیسری چیز, اگر آپ پرفارمنس ججز کی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا یہ پروپیگنڈا ہے کہ آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں جوڈیشری کے لیے. پروپیگنڈا کر رہے ہیں. رانا صاحب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے. کنٹرول کرنے کی بات تو بلاؤ, اس سے پہلے تو کوئی سیاستدان اتنی آرام سے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے حوالے سے اس قسم کی بات نہیں کر سکا. انہوں نے چند جج صاحبان کو سیاست زدہ بھی کہا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور حکومت کو جو خواجہ آصف صاحب کو جو خدشہ ہے کہ الیکشن کا آڈٹ نہ کھل جائے, شارٹ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کریں خواجہ آصف صاحب نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے الزام تھا اس کو اپنے بیان کے ذریعے ایک طرح سے درست ثابت کر دیا کہ حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ اگر 25 تاریخ کے بعد تبدیلی آئی اعلیٰ عدلیہ میں یعنی نئے چیف جسٹس آئے تو الیکشن آڈٹ کھل جائے گا. مندوخیل صاحب یہ توہین نہیں منصف اعلیٰ یعنی چیف جسٹس جو موجودہ بالخصوص بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کہ جب تک آپ عہدے کے اوپر ہیں ہمیں کوئی خدشہ نہیں کہ اس الیکشن کے اوپر جو الزامات لگے اس کا آڈٹ ہو جائے گا یا اس کی جانچ ہو جائے گی, عوام نے جس کے لیے ووٹ دیا وہ نکلا کسی اور کے نام پہ, اس کی جانچ نہ ہو جائے, یہ ہم مطمئن ہیں کہ جب تک آپ ہیں وہ نہیں ہوگی. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کے؟ دیکھیے افسر صاحبہ, میرا این اے 242 کا جہاں مصطفیٰ صاحب کمال صاحب کو سیٹ پہ بٹھایا گیا 3800 ووٹ پہ, ہمارا ٹریبونل میں کیس چل رہا ہے, تو میں نے اس جج صاحب کو یہ کہا, ہائی کورٹ کی جج کی بات کر رہا ہوں, سندھ ہائی کورٹ کی, تو میں نے کہا سر اس کمیٹی کا میں حصہ تھا, ہم نے تو قانون پاس کیے کہ ٹریبونل جو ہے نا فیصلہ الیکشن کا 6 مہینے کے اندر کریں گے. ابھی تو 8-9 مہینے گزر گئے, ابھی تو کیس شروع ہی نہیں ہوا ہے. تو کہہ رہے پھر میں کیا کروں, پھر چیف جسٹس کو بولو مجھے دوسرے کیسز نہ دے. جواب انہوں نے یہ دیا ہے, آپ مجھے بتاؤ ان کی آت کس نے روکے ہیں؟ جو آپ بات بتا رہے ہو ان کی آت کسی نے روکے؟ ہم تو چاہتے ہیں جلدی فیصلہ کرو. رنگے تو پیلٹ پیپر ہم نے پکڑے ہیں, میرے سامنے پڑے ہوئے 25 سے 30 ہزار مصطفیٰ کمال کے ٹپے لگے ہوئے. آج 8-9 مہینے ہو گئے, الیکشن کمیشن تو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. یہ ہائی کورٹ کیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو بات آپ خدشات کریں یا عمیر نیازی صاحب, ہر آدمی اپنے اپنے احساس سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. کیا پارلیمنٹ کے پاس ترامیم کا اختیار نہیں ہے؟ یس اور نو میں جواب دے دے. اگر نہیں ہے تو ہم چپ کر دیں گے. آج جو یہ من پسند لوگوں کو عدالتوں بلا کے وہاں پٹیشن داخل کر رہے ہیں, اور یہ پٹیشن کس لیے ہے؟ اب مجھے بتاؤ ہائی کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ آئینی ترمیم ابھی ہوئی نہیں اور پہلے سے کیس داخل ہو گیا مصطفیٰ کوکر صاحب کا, اس کو روکے جائے؟ بھئی اب کون ہے؟ یہ صرف میڈیا کھیل ہے, اور اسی میڈیا کھیل کے ذریعے ججز بھی فیصلے دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر کہتے ہیں ہو جی غلط ہو گیا. 45 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کھوکر صاحب کون ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں کہ کنسنسس کے ساتھ قانون سازی کی جائے, ایک ہی دن میں نہ ہو جائے, ساتھ ہی وہ جو 18ویں ترمیم کے دور کا حوالہ دیتے ہیں, تو وہ کون ہیں آپ کہتے ہیں کہ افتخار چودھری کے دور میں افتخار چودھری اپنی من پسند جرنلسٹ کو بولتے تھے مضمون چاپو, پھر اپنی من پسند وکلا کو بولتا ہے پٹیشن لاؤ, پھر اس میں اپنے فیصلے صادر فرماتے تھے. یہ ڈرامہ تو ہم نے دیکھا نا. مندوخیل صاحب کوشش کریں موجودہ دور میں آ جائیں. یہ افتخار چودھری کے دور سے متنازع ہے اور آج تک متنازع ہے. یہ تیرے جج, یہ میرے جج, میں نیازی صاحب کی طرف جا رہی سر, تو ایسا عرف کبھی نہیں ہوتا. میں آج تو نیازی صاحب یہ الیکشن کے آڈٹ کے حوالے سے جو خدشہ ہے خواجہ آصف صاحب کو, آپ کے خیال میں یہ کتنا درست ہے؟ کب تک آڈٹ ٹل سکتا ہے؟ اور اگر یہ تبدیلی آ گئی تو واقعی وہ صحیح ہے ان کی پریشانی کہ الیکشنز کھل جائیں گے؟ آڈٹ کا تو دیکھیں کسی بندے کا پہلے سے کیا پری ایمپٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بائی دا بک چیزیں چلنی ہیں, الیکشن ٹرائیبیونلز نے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں. مگر اس سے پہلے جو انہیں بنیادی مسئلہ ہے, دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس نے بھی تو چیلنج ہونا ہے. 18ویں ترمیم آپ کی چیلنج ہوئی, 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی. یہ پاکستان میں کیس لا ہے اور یہ ویل اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آئین میں اختیار پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ کوئی بھی آئینی ترمیم لا سکتی ہے. مگر کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹونز پہ اور جو اس کی امپلائڈ لمیٹیشنز اندر پرووائڈڈ ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ہے, اس کی یارڈ سٹک پہ دیکھنا کس نے ہے؟ وہ اسی اعلیٰ عدلیہ نے دیکھنا ہے. اور اگر یہ والی اعلیٰ عدلیہ رہتی ہے تو 25 کے بعد انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے وہ اٹھا کے باہر پھینک دینی ہے یہ آئینی ترمیم, کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے. جس کے ورکنگ سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, فیصلوں سے پرابلم ہو سکتا ہے. دیکھیں جس جج نے غلط فیصلہ دیا اس کے خلاف پروسیڈ کریں, ٹھیک ہے, اس کو ویڈ آؤٹ کریں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ ہی بلڈوز کر دیں, اس کے در و دیوار گرا دیں. یہ تو ہر ادارے میں پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں کتنے چیف ایگزیکٹو ہٹتے رہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پارلیمان کو ختم کر دیں, پارلیمان کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک اور اوپر سپر اسٹرکچر بٹھا دیں کہ جی یہ جو واقعی ملک چلا رہے ہیں وہی اب چلائیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کرنا ہے. تو یہ آپ کو مندوخیل صاحب کچھ ایڈ کر آپ سے آپ کے جواب پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمیر نیازی صاحب کے منہ سے وہ سچ نکل آیا کہ اگر یہی جج موجود ہوں گے تو آئینی ترمیم اٹھا کے باہر پھینکیں گے, پھر یہ پارلیمنٹ کو بھی ختم کر لے. آپ کے منہ سے تو سچ نکلا ہوا یہ ہے کہ اگر تبدیل ہو گئے تو الیکشن کو بنا لے. پھر میرے ساتھ ہمارا اور آپ کا رانا صاحب کی تو پھر کوئی اوقات نہیں ہے, تو پھر ہمیں گھر بیٹھنے چاہیے.
نہیں منظور خیل صاحب دیکھیں اوقات کی بات نہیں, بنیادی طور پہ دیکھیں نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل تو ہے نا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھنا ہے کہ نہیں, ہاں ضرور یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ عدلیہ کو ہم بے توقیر کر دیں, ہم ججز کو اٹھا کے کہیں کہ بعد میں ہمیں پسند نہیں عدلیہ کا کام ہے صرف یہ ریموٹ ہے کہ نہیں ہے, عدلیہ کا کام یہ ریموٹ کے تک یہ ریموٹ ہے یا پینسل ہے, عدلیہ کا کام نہیں کسی جہاز بنا دے, کوئی نہیں ہے. عدلیہ کا کام کون کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے ٹھیک ہیں, بات ہے جو غلط کیے ہیں دیکھیں ایک کمیشن بنائیں. میرے خیال سے آپ لوگ بطور سیاستدان تو عدلیہ کے حوالے سے بہت کھل کر آج کل بات کرتے ہیں, لیکن ہم بطور جرنلسٹ تھوڑے ذرا محتاط رہتے ہیں. رانا صاحب, سیاست زدہ آپ لوگ مل کر نہیں کرتے کہ عمیر صاحب کی امید ہے ان سے کہ آئینی ترامیم اگر آپ کر لیتے ہیں وہ ریورس ہو جائیں گی, اگر تبدیلی آ گئی, آپ لوگوں کو خدشہ ہے تبدیلی آ گئی تو اس کے بعد الیکشن آڈٹ ہو جائے گا. ساتھ ہی بلاول صاحب نے بھی کہا کہ کچھ سیاسی مقاصد کے لیے جج صاحبان نے وہ فیصلے دیے مخصوص نشستوں کے 63A کے حوالے سے, تو ججز نے کوئی الیکشن لڑنا ہوتا ہے جو وہ سیاسی فیصلے دیں گے, کیا وجہ ہوتی ہے جو آپ لوگ ان کو سیاسی کہتے ہیں جج صاحبان؟ دیکھیں اب ان ساری یہ جو سیاسی ان سارے پہلوؤں پہ بات ہو سکتی ہے, وہ کہیں گے ہمارا ایجنڈا ہے, ہم کہیں گے ان کا ایجنڈا ہے, یہ چیزیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ججز کی تقرری کا جو ابھی جو میکینزم ہے کیا وہ فعال ہے؟ وہ نہیں ہے فعال. مخصوص چیمبر سے ججز آتے ہیں, ججز ہی اپنی وہ اپوائنٹ, تو اس کے اندر دیکھیں دنیا کو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ پرائم منسٹر کریں گے, اب یہ ایک تجویز ہے, ہمارا موقف ہو سکتا ہے, لیکن جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ تو تبھی ہوں گی نا جب اس کے اندر JUIF اس کے اندر اپنی حامی بھرے گی, پیپلز پارٹی حامی بھرے گی, MQM بھرے گی, تو اس پہ کنسنسس ہم بلڈ کر رہے ہیں. ہم کوئی فرد واحد کو نہیں چاہتے. رانا صاحب, مصطفیٰ کھوکر صاحب کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں موقف آج یہی ان کا رہا کہ ڈرافٹ کو پبلک کیا جائے. وہ ماضی کے اصولوں اور پارلیمانی اصولوں کا حوالہ دے کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اس کو تو پبلک نہیں کیا, اس پہ کیا کنسنسس آپ دیکھیں نا, یہ مذاقہ خیز بات ہے کہ وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ڈرافٹ کو پبلک کریں. ابھی تو مشاورت جاری ہے, ابھی تو پیپلز پارٹی نے اپنا پروپوزل بنایا ہے, ابھی پاکستان بار کاؤنسل نے اپنا پروپوزل بنایا ہے, ہماری کوئی اپنی رائے ہے, ابھی اس کو فائن ٹیون کر کے پھر کیبنٹ میں پیش کریں گے نا. اس سے پہلے ہی ہم ان کو دے دیں کھوکر صاحب کو. یہ کھوکر صاحب کسی بھی دن اجلاس بلانے کی آپ لوگ تیاریوں میں ہیں. پچھلی بار جو کوشش اٹیمپٹ کی گئی اس کے بعد یہی ہم اس پر غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی تھوڑی جلدی کر دی, اس کا پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا ہم نے, لیکن اب ہم لارجر کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں. تو کوئی ایسی دیکھیں تو یہ ابھی سے کورٹ میں جا کے پری ایمپٹ کر رہے ہیں جو چیز ابھی فائنلی نہیں ہوئی. نہیں, اس کے ساتھ وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم صحافیوں کی خبریں جس قسم کی آ رہی ہیں, انصار عباسی صاحب ایک طرف بتاتے ہیں کہ کیا کس دن آپ لوگ یہ لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ڈان کے اندر بھی ایک میں آپ کو کلیئر کر دوں, جس دن بھی وہ آئے گا نا تو اس دن جو ہے کنسنسس ہوگا تو آئے گا. ہاں جی, اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کنسنسس ہوگا. لیکن مندوخیل صاحب, بلاول صاحب نے جو بات کی, جو دونوں فیصلوں کے حوالے سے آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں ذکر کیا, لیکن یہ جو دونوں عدالتی فیصلے ہیں, کہتے ہیں کچھ جج صاحبان سیاسی. چلے ایک میں کامران مرسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں, JUI کا موقف جانتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. کامران صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. مسودہ آج مولانا صاحب نے میڈیا کے سامنے لے کے, ہم منتظر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن حافظ عبداللہ صاحب کا بیان آ گیا اور وہ اس میں مسترد کرتے ہیں آئینی عدالت کو. سو آج کیا آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا اس حوالے سے, کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ مولانا نے کہا کہ وہ ہم اس کو اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ پھر شیئر کریں گے. جو مسودہ ہے ابھی تک جو جتنے جو اس پہ جو انپٹ دے سکتے تھے مولانا صاحب کو دے دی. کچھ اس میں سے کلاسز انہوں نے تبدیل کرنے کے لیے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ اس کو ریفائن کریں, تو وہ ریفائن بھی کر رہے ہیں. تو بس ایک آدھ دن کی اور بات ہے, باقی PTI کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوئی ہے. سر, آئینی عدالت کے حوالے سے اس میں آپ لوگوں کے موقف کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ حافظ عبداللہ صاحب نے تو وکلا کو تحریک نکالنے کا کہہ دیا اس حوالے سے. وکلا کو تحریک نکالنے کی ضرورت نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو سر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اس قسم کا تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ JUI کی طرف سے جو بیانات ہے, بیٹر سویٹ بیانات ہیں اگر انگریزی میں کہا جائے, تو اس کی کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے حکومت کے ساتھ, جو بات چیت ہے اس کے حوالے سے ہے کچھ, کیا مل جائے آپ لوگوں کو اس کے بدلے؟ نہیں, ہم نے بدلے میں کچھ نہیں لینا. بدلے میں کیا لینا, بدلے میں اللہ عزت دے دے, بس یہ بدلے میں اتنا ہی ہم مانگتے ہیں.
تو کامران صاحب اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو مسودہ، کل بھی آپ نے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے وضاحت کی، لیکن جو بات تھی کہ کچھ چیزوں میں پی ٹی آئی بھی ایک مسودہ دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گی، وہ اب ہم سلسلہ ختم سمجھیں؟ انہوں نے نہیں بنایا، ابھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے نا نہیں بنایا، ایک آدھ میسج جو ہے نا وہ اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے مجھے بھجوایا تھا، تو دیکھتے ہیں ابھی مطلب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مولانا کی موجودگی میں شیئر بھی کی گئی ہیں ان کے ساتھ، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بات، مگر چونکہ چیزیں اب جو ہے نا مزید ریفائن ہونے کی طرف جا رہی ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم مزید لگے گا، اچھا اب کل یہ خبر دی جا رہی تھی کہ مولانا صاحب یہ مسودہ خود شیئر کریں گے میڈیا سے، اب وہی سلسلہ ہوگا یا اب مزید آپ کے راؤنڈز ہوں گے بات چیت کے؟ میرا خیال تھا کہ میں نے اپنے اس میں اندازے کی بنیاد پہ یہ بات کی تھی کہ شاید آج شیئر کر دیں گے، مگر آج کوئی ڈائریکشن یہ ہے کہ کچھ اس فلاں چیز کو مزید ریفائن کریں، ٹھیک کریں، تو ایک آدھ دن اور لگ جائے شاید اس میں۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، اس تفصیلی طور پہ بتا جے یو آئی کا کیا موقف ہے۔ آج بہت اس حوالے سے کنفیوژن پیدا ہوئی، ایک طرف حافظ حمداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وکلا تحریک نکالیں آئین کو بچانے کے لیے اور عدلیہ کو بچانے کے لیے۔ مندوخیل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جے یو آئی کے اس موقف کو؟ کیونکہ حمداللہ صاحب کے بیان کو آج ہم نے پارٹی کی ترجمانی سمجھا تھا، لیکن کامران صاحب کہتے ہیں وکلا تحریک کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میرے خیال میں یہ آپ کا خدشہ تو دور ہو گیا حافظ حمداللہ صاحب کا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ جو وکلا تحریک کے بہت سارے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی آئینی باڈی ہے پاکستان بار کونسل، اس نے آئینی عدالتوں کے حوالے سے حامی بریت تجاویز دی ہے، سندھ بار کونسل نے اس کے حوالے سے سپورٹ کی ہے، تو پی ٹی آئی کی بھی وکلا ونگ ہوں گے اور کسی اور کی بھی ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، جمعیت کے جو وکلا ونگ ہے یا پاکستان بار کونسل یا سندھ بار کونسل ہے، پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ کے بار ایسوسیشن ہے، کوئی اختلاف کرے، کوئی ہاں کرے، کوئی نہ کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیز، بنیادی سوال جو میں نے پہلے آپ سے کی، کیا آئین میں ترامیم کا اسمبلی جو جس کو پارلیمنٹ کہتا ہے اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یا اگر کسی کونے میں مصطفیٰ کمال کوکر صاحب کھڑے ہو جائے، اب دیکھو کتنی ایک عجیب سی بات ہے، یعنی ابھی مشورہ کرے حکومت اور وہ موصوف کورٹ میں کیس چلے گئے کہ جی ہمیں بتائے جائے، بھائی تم کون ہو اس کو بتا دے، اور آپ کو کون ہے وہ مسودہ دکھانے والا۔ یہ اسی طرح افتخار چودھری کے دور میں بہت سارے نمونے آتے تھے۔ سر یہ ایک صرف وہ تو مطالبہ نہیں کر رہے، کو 300 جج صاحبان نے 300 وکلا کی طرف سے جج صاحبان کو ایک اوپن لیٹر لکھا گیا تھا کہ اس قسم کی کوئی آئینی عدالت، کوئی ایسا عہدہ قبول نہ کیا جائے، یہ ترامیم ان کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بھی آج یہی کہا گیا کہ بلاول بھٹو، یہ میں نے 300 کہہ دیا، ویسے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے 400 وکیل تھے، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے 400 وکلا تھے، لیکن بہرحال بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت آرٹیکل 8 اور 51 میں ترمیم چاہتی تھی، جسے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے رد کر دیا۔ تو کس حد تک آپ لوگوں کا ابھی تک اتفاق ہو پایا کہ میڈیا کے اندر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 18 تاریخ کو، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایس سی او سے بھی پہلے یعنی کل یہ ترامیم جو ہے وہ ٹیبل کر دی جائیں گی۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، عزیز صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان لوگوں کا انحصار اس بات پہ کہ پاکستان میں کوئی وکلا کی تحریک نکل کر کوئی انقلابی صورتحال بن سکتی ہے، یہ ایک خواب نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت؟ شارٹ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عمیر نیائی صاحب، اب آپ لوگوں کا انحصار تھا کہ وکلا تحریک نکل آئے گی آئینی ترامیم کے معاملے کے اوپر، سو وہ کیسے ممکن ہوگی؟ دو اہم تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، ان کی طرف سے تو حکومت سے انگیج بھی کیا جا رہا ہے، اپنا مسودہ بھی سامنے، اپنی تجاویز بھی سامنے رکھی جا رہی ہیں، سو اب الیکشن یہ دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بار کا الیکشن ہونا ہے کہ اس کے لیے سیاسی طور پہ تو نہیں اس معاملے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، واقعی اس کے اوپر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں تنظیمیں؟ پرائمریلی جوڈیشری سے ہی آئینی پیکیج ریلیٹ کرتا ہے، تو ان کا بہت زیادہ اس پہ سے ہے اور ان کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے لاہور میں کنونشن رکھا، پھر پشاور میں ہوا، اب ریسنٹلی 2 دن پہلے جو اسلام آباد میں کنونشن ہوا ہے، اور اس کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، گیدرنگ دیکھ لیں، وہ ایک موڈ بن رہا ہے۔ اور پھر 28 کو آپ کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ تو ابھی جا رہی ہے، 28 کو چینجنگ آف ہینڈز ہونے ہیں، تو ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو اگلے ہفتے 10 دن میں کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ جائیں گی، مگر یہ جو ہے جس طرح جوڈیشری والا ایریا، لیکن اس سے پہلے اگر ترمیم پاس ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اور نیائی صاحب ایک یہ بھی فرما دیں ساتھ ہی کہ آپ لوگوں نے کیوں میدان خالی چھوڑ دیا؟ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر ایک مسودہ بنانے کا ایک بڑا آپ کے پاس موقع تھا، جس کے اندر آپ لوگ جو تجویز دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے، آپ وہ بھی شامل کروا سکتے تھے، جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی چیز اس میں شامل ہو سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے بالکل اس کا بائیکاٹ
بائیکاٹ کر دیا. حالات میں آپ جو بات کر رہی ہیں یہ چیزیں بالکل ہو سکتی تھی، مگر جس طرح ہے پی ٹی آئی ایز اے جماعت اس کا ایک علیحدہ موقف ہے. مولانا صاحب ہم ظاہری بات ہے اکٹھے چل رہے ہیں، مل رہے ہیں اس چیزوں پہ، مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ جس اسمبلی کو مولانا صاحب کہتے ہیں جعلی ہے، ہم بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے بعد مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پہلے مینڈیٹ تو کلیئر ہو لے. دیکھیں 80 سے زیادہ الیکشن پٹیشن خالی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی ہیں جو پینڈنگ ہے. 180 سے زائد دن گزر چکے ہیں جس کا مندو خیل صاحب نے حوالہ دیا، ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. جب تک ایک ٹائٹل کا ڈسپیوٹ ہے، لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، انہیں ہم اختیار دے دیں کہ وہ پورا کانسٹیٹیوشن ہی ری رائٹ کر دیں، اس ملک کے اداروں کے در و دیوار ہلا دیں. مطلب یہ کیسے ہم کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو مطلب کم از کم دیکھیں نون لیگ نے تو پہلے ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے، مگر ہم اس حملے کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر باقی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیریئر ایٹ سٹیک ڈالنا چاہتے ہیں، اس طرح کی روایت قائم کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، وہ یہ ایڈونچر کر لیں. مگر یہ ایڈونچر نہیں ہوگا، یہ مس ایڈونچر ہوگا اور یہ بڑے برے طریقے سے انہیں بیک فائر کرے گا. رانا صاحب، نیائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ نے ایک اور شو میں بھی شرکت کرنا. رانا صاحب، روایتوں کی فکر ہوتی ہے آپ کو کہ آج کیا مثال آپ قائم کریں گے اور کل آپ لوگوں کے لیے کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو آج کل باور کروا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ جو خدشہ شو یہ کر رہے ہیں کہ کوئی لائرز کی موومنٹ ہو جائے گی، کوئی یہ ایک چیز سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیں یہ ترامیم آنے تو دیں نا، یہ کنسنسس سے آ رہی ہیں، اور جب کنسنسس سے آئیں گی تو یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ کہ دنیا میں ہم کوئی یونیک چیز ایجاد نہیں کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک اتحاد آپ کا اپنا ہے. ایک اور بھی الزام لگتا ہے کہ اب 63A کے حوالے سے انحراف بھی آسان ہو گیا. تو آپ کی نون لیگ کی جو بلاول بھٹو کی آج کی گفتگو ہے، تجویز تھی آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 8 کے اندر کے حوالے سے، تو اب اس میں تو ایک فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یہ آرٹیکل ہے. آپ کیوں چاہ رہے تھے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے؟ یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ جو آرٹیکل 8 کو تبدیل کیا جا رہا تھا، کوئی نہیں کیا جا رہا تھا، کوئی ایسی جو چیز سامنے نہیں آئی. تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ پروپیگنڈا ہے، تو اس پروپیگنڈا پہ لوگ کھیل رہے ہیں. اس پروپیگنڈا کے اوپر لوگ جا رہے ہیں کورٹ میں کہ یہ ہمیں پیش کیا جائے، اس کو روکا جائے. تو جب یہ آئے گی کنسنسس کے ساتھ اور یہ بڑی سینسیبل چیز آئے گی، کوئی ہم جوڈیشری کو معذور نہیں کرنے جا رہے، ہم اس کو ایکوپ کرنے جا رہے ہیں، بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو جب یہ آئے گی انشاءاللہ تعالی تو میرے خیال سے یہ سارے خدشات دور ہو جائیں گے اور سب کو پتا ہوگا کہ یہ جوڈیشری کی بہتری کے لیے آئی ہے اور کوئی موومنٹ نہیں ہوگی اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی سوائے یہ جو انتشاری ٹولہ ہے پی ٹی آئی کا، اس نے تو نہیں رکنا. یہ تو ان کا تو ایجنڈا ہے. اب آپ کے لیڈر کے دونوں بیانات کو رانا صاحب نے پروپیگنڈا کہا ہے. ایک جو انہوں نے کنٹرول کرنے کی بات کی تھی عدلیہ کو، اور دوسری جو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے آرٹیکل 8 میں بھی ترمیم چاہتی تھی، 51 میں بھی ترمیم چاہتی تھی. آرٹیکل 8 جو ریاست کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون وہ نہیں بنائے گی، یہ میک شور کرتا ہے. سو واقعی ان دو پہ چاہ رہی تھی وہ تبدیلی جو پیپلز پارٹی کی مخالفت ہے اس سے؟ دیکھیے کامران مرزا صاحب آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، نیازی صاحب نکل گئے، اب آپ نے سوچا رانا صاحب اور مندوخیل رہ گئے، ان کو لڑا دیں. ہم ہرگز نہیں لڑیں گے. سوال یہ کہ آئینی ترامیم کا میں نے کہا کہ اس مسودے پہ جس کو مساق کی جمہوریت کہتے ہیں، مولانا صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، بی بی شیخ کا اور خود عمران خان صاحب کا دستخط ہے. پاکستان کی سب سے بڑی آئینی باڈی پاکستان بار کونسل نے اس کو مانا ہے. اب سوال یہ کہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ 2 سپریم کورٹ ہو جائیں گے، 2 کورٹ ہو جائیں گے، بھائی 2 سپریم کورٹ تو پہلے سے موجود ہے. آپ کو پتا ہے ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، ایک چیف جسٹس شریعت کورٹ ہے. شریعت کورٹ بھی موجود ہے، اس کو عدالت نہیں سمجھتے ہیں. یہ اگر آئینی کورٹ آ جائیں گے تو تیسرا ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ابھی مسودہ ہم نے نہیں پڑھا، رانا صاحب نہیں پڑھا، اور وہ پی ٹی آئی والوں کو اور میڈیا والوں کو پتا ہے. اور پھر ایڈوانس بھی نیازی صاحب کی منہ سے بات نکل گئی کہ یہی ججز ہوئے تو وہ ختم بھی کر دیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ ایک پارلیمنٹ ایک ترامیم کرتی ہے. مندوخیل صاحب، کیا آپ کہتے ہیں کہ ایک جج صاحب نے چیف جسٹس کی بات کو کمیٹی ممبر جو جج صاحبان ہیں انہوں نے ماننا ہوتا ہے؟ یہ تو کانسیپٹ ہمیں نہیں تھا اندازہ. تو اس نے انکار کر دیا نا. بولے میں نہیں مانتا ہوں، میں کمیٹی میں نہیں بیٹھتا ہوں. ساتھ ساتھ اپنی چیف جسٹس سے وضاحت بھی مانگے. کبھی انہوں نے آرڈیننس میں ترمیم کی، اس سے اختلاف کیا مندوخیل صاحب. وہ وضاحت مانگ رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اب جواب دو، وضاحت دو. ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اور آئینی عدالتیں دنیا کی 58 ممالک میں موجود ہے. یہ کوئی عجوبہ نہیں جا رہا ہے. لیکن پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے آئین سازی. کسی اسٹیبلشمنٹ کا، کسی جوڈیشری کا اس میں ٹانگ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی.
जी मंदोखेल साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया कादिर खालिद मंदोखेल साहब, राना एहसान साहब और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। खेल साहब कह रहे थे कि आज मैं उनकी और राना साहब की लड़ाई कराना चाह रही हूँ, लेकिन जब मकासद एक हों तो लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती। हमारी सियासी जो तारीख है वो यही बताती है। देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना मौक़िफ़ किस अंदाज में बयान करते हैं तरामीम के हवाले से। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।